बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस व्लॉग का आगाज़ करेंगे। आखिरकार दुनिया तेजी से अपनी इंतहा की तरफ बढ़ रही है। दुनिया में नया वर्ल्ड ऑर्डर उभर रहा है। मशरिक और मगरिब की लड़ाई में मगरिब पीछे जा रहा है, मशरिक आगे आ रहा है। रूस ने आखिरी वॉर करने का ऐलान कर दिया है और शुमाली कोरिया के बाद चीन और ईरान रूस के मददगार बन गए हैं। फाइनल राउंड शुरू हो चुका है। वो जंग, वो लड़ाई जिसने यूरोप को दहला दिया है, वो शुरू हो चुकी है। अब यूरोपीय ममालिक परेशान हैं कि उनके पास फौज नहीं है, उनके पास असलहा नहीं है। आखिर अमेरिका और बाकी इत्तेहादी कैसे रूस का मुकाबला करेंगे, शुमाली कोरिया का मुकाबला करेंगे, ईरान या फिर चीन का मुकाबला करेंगे? क्या इस वक्त दुनिया बहुत बड़ी तब्दीलियों से गुजर रही है। मशरिक मगरिब की लड़ाई आखिरी इंतहा पर है। मगरिब पीछे जा रहा है, मशरिक आगे आ रहा है। पिछले 50 सालों से दुनिया पर हुकूमत मगरिब की थी, लेकिन अब दुनिया में मगरिब का जो उरूज है वो जवाल की तरफ है, मशरिक का उरूज है और मशरिक से सूरज उभर रहा है। मशरकी ताकतें अब दुनिया की अपनी ताकत में इजाफा कर रही हैं। यानी सादा लफ्जों में आप यूं समझें कि दुनिया में नया वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है। मैं पहले आपको खबरें बताऊंगा और फिर आखिर में नतीजा आपने खुद निकालना है। सबसे पहली खबर, आज रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को और उसके अतराफ में यूक्रेन ने तारीख का सबसे बड़ा हमला किया है, जिसमें 200 से ज़ायद मुख्तलिफ तरह के ड्रोन्स और मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ और वहां पर मुख्तलिफ तरह की फैक्ट्रीज को, वेयर हाउसेस को, वाइल्ड बेरीज के वेयर हाउसेस को, जो कि बहुत बड़ी मार्केट है रशिया की, यानी यूं समझे कि रशिया का अमेजोन है वाइल्ड बेरीज, उसको टारगेट किया गया। और इसके अलावा रूस का स्पेस सेंटर था मॉस्को रीजन में, उसको फ्लेमिंगो मिसाइलों से यूक्रेन ने हिट किया। और यही नहीं, अगले 6 माह तक रूस पर यूक्रेन बैलिस्टिक मिसाइल मारेगा। इतने मिसाइल यूक्रेन के पास मौजूद हैं जो कि मुल्क साख्ते हैं, यानी जो अपने मुल्क में तैयार होने वाले मिसाइल हैं, जिनको फ्लेमिंगो मिसाइलों का नाम दिया गया है। इतनी बड़ी तादाद में मौजूद हैं कि अगले 6 माह तक वो रशिया पर मारे जाते रहेंगे। रूसी साबिक वजीर दिफा का अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू सामने आया है और अमरीकी मीडिया न्यूयॉर्क पोस्ट की आज की खबर है कि सिर्फ 1 महीने में रूस के 43,000 फौजी मारे गए हैं। जी हाँ, सबसे एक तरह से डेडली मंथ साबित हुआ है ये रिसेंटली मंथ जो गुजरा है, जिसमें 43,000 रशियन फोर्सेज या ट्रूप से वो मारे गए हैं। ये अमेरिकी मीडिया न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट है। इसी तरह से यूक्रेन का दावा है कि हमने अब तक 5 सालों में रूस के 14 लाख फौजी मारे हैं या जख्मी किए हैं। और यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की कहता है कि हम हर महीने 30,000 से ज़ायद रूसी फौजी मार रहे हैं। इसके मुकाबले में आज रूस ने जो ऐलान किया है वो ये है कि एक दिन में 1350 यूक्रेनी फौजी मारे गए हैं। और रूस का दावा है कि हमने यूक्रेन के 10 लाख से ज़ायद फौजी हलाक किए हैं, जख्मी किए हैं। और आज रूस ने यह भी ऐलान किया है कि हमने कई इलाके यूक्रेन से दोबारा आज़ाद करा लिए हैं। इसके अलावा रूस ने 130 यूक्रेन के असलहे के जहाज़ों को तबाह करने का ऐलान किया है, जो समंदर में असला लेकर जा रहे थे, और उनमें कुछ तेल वाले टैंकर भी थे जिनको टारगेट किया है रूस ने। रूसी मीडिया तास न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक असलहे की ट्रेनों को भी रूस टारगेट कर रहा है यूक्रेन में। वो असलहा जो यूरोप से यूक्रेन में लाया जा रहा है ताकि रूस पर हमला किया जाए। ओडिशा पोर्ट है यूक्रेन की, वहां पर एक असलहे का डिपो था, मिलिट्री डिपो, उसको उड़ाने का ऐलान किया है। और ड्रोन फैक्ट्री थी, उसको भी उड़ाने का ऐलान किया है, रूस की तरफ से ऐलान किया गया है। रिफ्यूलिंग पॉइंट्स थे जहां से यूक्रेनी फौज को तेल मिल रहा था, ईंधन मिल रहा था, उसको भी टारगेट किया गया। ये रशियन न्यूज़ एजेंसी तास की रिपोर्ट्स हैं जो मैंने आपको बताई हैं। इसके अलावा तास न्यूज़ एजेंसी ने बताया कि 24 घंटों में रूस ने तकरीबन 1300 से ज़ायद यूक्रेनी ड्रोन्स को मारा है मजमूई तौर पर। पिछले 24 घंटों में 1300 से ज़ायद ड्रोन्स को रशिया ने शूट डाउन किया है और 17 फ्लेमिंगो मिसाइल थे जो रशिया के बकौल यूक्रेन के हमने गिराए हैं। इसके अलावा आज रूस ने एक बड़ी सख्त वार्निंग जारी की है। रूस ने कहा है कि तुर्की के जरिए से अमेरिका और यूरोप का असलहा यूक्रेन आ रहा है। तुर्की, तुम अपनी ज़मीन को, समंदर को इस्तेमाल होने ना दो। अमेरिका, तुम भी बाज आ जाओ। वो असलहा जो रूस के खिलाफ यूक्रेन को भेजा जा रहा है, जिससे रूस में हमले होते हैं, अब ये काम नहीं चलेगा। अगर तुर्की बाज ना आया, अगर अमेरिका बाज ना आया, तो फिर ये भी हमारे दुश्मन होंगे और फिर हम इनसे भी निपटेंगे। यानी सख्त तरीन वार्निंग जारी की गई है
کہ امریکہ اور ترکی یا دیگر جگہوں سے جہاں سے اسلحہ روس کے اگینسٹ یوکرین میں آ رہا ہے اس کو ہم ٹارگٹ کریں گے، وہ ہمارا دشمن ہوگا اور امن کی راہ میں وہ رکاوٹ ہوگا، یہ رشیا کا اعلان ہے۔ اس کے علاوہ روس نے برطانیہ کے جہازوں کو پکڑنے، ٹارگٹ کرنے کی دھمکی دی ہے، اور برطانوی میڈیا دی ٹیلی گراف کہتا ہے کہ برطانیہ روس کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ اگر روس نے برطانوی جہازوں کو پکڑنا شروع کر دیا، ان پر حملے شروع کر دیے، تو ان کا مقابلہ یعنی روس کا مقابلہ برطانیہ نہیں کر سکتا ہے، اس کے پاس جو تیاری ہے وہ نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ لڑائی جو چل رہی ہے رشیا یوکرین کی 5ویں سال میں ہے، اور اس لڑائی میں برطانیہ، جرمنی، فرانس، اٹلی، کینیڈا اور پولینڈ، باقی ساری یورپین نیٹو کنٹریز سب یوکرین کے ساتھ ہیں اور ان کو اسلحہ اور مدد دے رہی ہیں۔ اور رشیا کے شیڈو فلیٹ یعنی وہ رشیا کے جہاز جو تیل لے کر دنیا میں آتے جاتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں، ان کو فرانس نے بھی پکڑا، اٹلی نے بھی پکڑا، یوکے نے بھی پکڑا، اور جرمنی اور باقی دیشوں میں بھی ان پر حملے ہوئے۔ تقریباً 180 سے زائد روس کے شیڈو فلیٹ کو، آئل ٹینکرز کو ٹارگٹ کرنے کی دھمکیاں دی جا چکی ہیں یا اعلانات کیے جا چکے ہیں یوکرین کی طرف سے۔ اور ابھی آج کی ایک اور خبر یہ آئی ہے کہ پولینڈ جو کہ یوکرین کا پڑوسی اور رشیا کا پڑوسی ہے، نیٹو یورپی ملک ہے، پولینڈ نے روس کے خطرناک حملوں سے بچنے کے لیے فوج کو بڑھانا، ایڈوانس کرنا شروع کر دیا ہے۔ پولینڈ میں گزشتہ روز ایک بہت بڑی ملٹری پریڈ ہوئی ہے، آپ یہ تصاویر اور فوٹیجز دیکھ سکتے ہیں پولینڈ میں جو ملٹری پریڈ کی ہے۔ اس موقع پر پولینڈ کا جو وزیر اعظم تھا اس نے کہا کہ ہم نے اپنی فوج کو بڑھانا شروع کر دیا ہے، ہماری فوج 2.5 لاکھ سے زائد ہو چکی ہے اور ہم 3 لاکھ سے زائد فوج کریں گے، جو کہ نیٹو کی امریکہ اور ترکی کے بعد تیسری بڑی آرمی ہوگی، اور ہم نے 2 لاکھ سے زائد ریزرو فوجیوں کو بھرتی کرنا شروع کیا ہے، اسلحہ اور ذخائر جمع کرنا شروع کیے ہیں، کیونکہ ہمیں خطرہ ہے کہ روس یا پھر کوئی اور دشمن ہم پر حملہ آور ہو جائے اور ہماری زمینوں پر قبضہ کر لے۔ آپ کو پتہ ہے پولینڈ نے یوکرین کی بڑی مدد کی، ہیلپ کی، اپنے جہاز تک دیے تھے، لیکن اب پولینڈ اور یوکرین میں تنازع ہے، اور پولینڈ کو خطرہ ہے کہ یوکرین کے بعد اگلا نمبر روس کی وجہ سے، روس کے ہاتھوں پولینڈ کا ہو سکتا ہے، یعنی روس پولینڈ پر حملہ کر سکتا ہے۔ تو یوں یورپ کے اندر بہت زیادہ خوف ہے، تشویش ہے کہ روس آؤٹ آف کنٹرول ہو رہا ہے۔ دوسری طرف روس ایسے ہتھیار بنا رہا ہے جو مستقبل میں جنگ کا منظرنامہ بدل دیں گے۔ ایک تازہ رپورٹ کے مطابق رشیا نے نئے جنگی ڈرونز جیران 4 کو اور جیران 5 کو تیار کر لیے ہیں۔ جیران 4 یہ 500 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے اڑتا ہے، اور جیران 5 جو ہے وہ 1000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے جاتا ہے، اور اس میں بھاری جو اسلحہ ہے وہ بھی لے کر جایا جا سکتا ہے۔ یعنی ڈرونز میں رشیا نے انقلاب پیدا کر دیا ہے، اور رشیا اور یوکرین کے بیچ جو لڑائی ہے یہ چل ہی ڈرون کے ذریعے سے رہی ہے۔ روزانہ ایک دوسرے پر 200 300 ڈرون مارے جاتے ہیں۔ اگر پچھلے 24 گھنٹوں کی بات کریں تو رشیا نے یوکرین پر توکن حملے کیے ہیں، جس میں تقریباً 50 سے زائد زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں، اور ایسے ہی جو یوکرین کے اٹیک ہوئے ہیں ماسکو ریجن میں، باقی جگہوں میں وہاں بھی درجن سے زائد لوگ مارے گئے ہیں، زخمی ہوئے ہیں۔ تو روزانہ دونوں طرف سے بڑی تعداد میں نقصانات ہو رہے ہیں۔ لیکن یہ تو صرف رشیا اور یوکرین یا دوسرے لفظوں میں روس اور یورپ کے درمیان لڑائی ہے۔ اب یہ لڑائی مزید بڑے پیمانے پر پھیلنے والی ہے، کیونکہ اس لڑائی میں شمالی کوریا شامل ہو چکا ہے، چین شامل ہو چکا ہے، اور اس لڑائی میں اب ایران بھی براہ راست شامل ہو چکا ہے۔ یعنی 4 بڑے ملک یہ اس لڑائی میں شامل ہیں اور مل کر امریکہ اور یورپ سے لڑ رہے ہیں۔ چنانچہ ابھی جو خبر میرے سامنے ہے شمالی کوریا سے، سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں جس میں روس کا وزیر دفاع شمالی کوریا کے آفیشل سے ملاقات کے بعد کہتا ہے کہ ہمیں بہادر شمالی کوریا کے فوجیوں پر فخر ہے جنہوں نے روس کی فوج کی مدد کی اور ان کے ساتھ مل کر کورسک ریجن کو آزاد کروایا نیو نازیوں سے۔ یہ روسی وزیر دفاع کی سٹیٹمنٹ ہے جو سامنے آتی ہے۔ اس کے علاوہ آج کی جو سب سے بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ شمالی کوریا کے پریزیڈنٹ نے روسی صدر ولادیمیر پوتن کو پیغام بھیجا ہے، اور روسی صدر ولادیمیر پوتن نے شمالی کوریا کے پریزیڈنٹ کو پیغام بھیجا ہے۔ دونوں رہنماؤں کے بیچ پیغامات کا تبادلہ ہوا ہے۔ رشیا نے کہا کہ ہمیں شمالی کوریا کے ساتھ دوستی پر فخر ہے، اور ہمیں توقع ہے کہ آنے والا دور شمالی کوریا اور روس کے بیچ دوستی کے بہت بڑا دور ہوگا، اور بہت سی چیزیں چینج ہوں گی، تبدیل ہوں گی۔ شمالی کوریا کے پریزیڈنٹ کم جونگ اون نے خاص طور پر کہا کہ روس جیسا ملک ہمارا دوست ہے تو ہمیں کسی سے کوئی خطرہ نہیں ہے، مستقبل ہمارا ہے، دشمن ہمارا ایک ہے، اور مستقبل میں ہم مل کر اپنے مشترکہ دشمنوں کو ایک ایک کر کے نوچیں گے۔ یہ شمالی کوریا کے پریزیڈنٹ کا بیان ہے، اور خبر یہ ہے کہ 81 سال پہلے ٹوکیو سے، جاپان سے شمالی کوریا، جنوبی کوریا آزاد ہوئے تھے۔ آپ کو پتہ ہے جنگ عظیم 2 سے پہلے شمالی کوریا اور جنوبی کوریا پر قبضہ تھا جاپان کا، تائیوان پر بھی قبضہ تھا، اور چائنا کے علاقوں پر بھی قبضہ تھا جاپان کا۔ جنگ عظیم 2 میں جاپان کی جب طاقت ٹوٹی تو اس وقت شمالی کوریا آزاد ہوا، جنوبی کوریا آزاد ہوا، اور تائیوان اور چائنا کے حصے آزاد ہوئے۔ تو بہرحال 81 سال پہلے جس سے یہ شمالی کوریا کا وکٹری ڈے ہوتا ہے، یعنی اس دن وہ آزادی کا دن مناتے ہیں، تو اس موقع پر رشیا کے پریزیڈنٹ نے پیغام بھیجا کم جونگ اون کو، شمالی کورین پریزیڈنٹ کو، شمالی کوریا کے پریزیڈنٹ نے پیغام بھیجا
رشین پریزیڈنٹ کو، اور دونوں نے وعدہ کیا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رول پلے کریں گے اور اپنے آپ کو طاقتور بنائیں گے۔ اب یہاں پر شمالی کوریا کے صدر کے بارے میں آج امریکی صدر ٹرمپ نے ایک پوسٹ کی اپنے اکاؤنٹ سے، جس میں شمالی کوریا کے صدر کم جون اون کے ساتھ ٹرمپ موجود ہے، اور یہ پچھلے دور حکومت کی تصویر ہے جب ٹرمپ پہلی مرتبہ صدر بنا تھا امریکہ میں تقریباً 6 سال پہلے۔ تو شمالی کوریا کے صدر کے ساتھ جو اچانک ملاقات ہوئی تھی ٹرمپ کی، تو اس تصویر کو نشر کر کے ٹرمپ نے لکھا، اگرچہ یہ تصویر کافی پریشانی والی ہے لیکن خوش ہونے والی، ہنسنے والی تصویریں بھی بہت سی موجود ہیں۔ یہ ٹرمپ کا پیغام تھا۔ اب شمالی کوریا امریکہ کا نمبر 1 دشمن ہے۔ شمالی کوریا امریکہ کو میزائل مارنے کی بار بار دھمکیاں بھی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمارے پاس ایسا میزائل ہے جو چند سیکنڈ میں یا چند منٹ میں امریکہ تک پہنچ جائے گا اور امریکہ میں تباہی مچا دے گا۔ شمالی کوریا ایٹم بم بھی بنا چکا ہے، ICBM انٹر بیلسٹک میزائل بھی بنا چکا ہے۔ شمالی کوریا دنیا کی بہترین لارجسٹ جو نیوی ہے وہ بھی رکھتا ہے، یعنی دنیا کی ٹاپ 5 میں نیوی آتی ہے شمالی کوریا کی۔ اور شمالی کوریا کے پریزیڈنٹ نے ریسنٹلی میزائلوں کی پروڈکشن کو بہت زیادہ بڑھانے کا بھی اعلان کیا تھا، اور شمالی کوریا کھلے عام رشیا کو اسلحہ گولہ بارود بھی دے رہا ہے۔ اور ابھی کچھ دن پہلے، یعنی 3-4 دن پہلے کی بات ہے کہ شمالی کوریا نے جو میزائل تھے وہ رشیا میں بھیجے، لانچر بھی بھیجے، فورسز بھی بھیجی، اور شمالی کوریا اب چین اور رشیا دونوں کے ساتھ مل کر دنیا میں نئے مشرقی ورلڈ آرڈر کے لیے بھی کام کر رہا ہے۔ اور شمالی کوریا کے تعلقات ایران کے ساتھ بھی بہت سٹرونگ ہیں، ایران کو بھی کافی ہیلپ شمالی کوریا نے کی ہے۔ تو اب ماہرین یہ کہتے ہیں، دنیا کے بڑے ایکسپرٹ تجزیہ کار یہ کہتے ہیں کہ آنے والا دور بہت سی تبدیلیوں کا دور ہے۔ مشرق اور مغرب کی لڑائی میں مغرب بہت پیچھے جا چکا ہے اور مشرق تیزی سے ابھر رہا ہے۔ امریکہ ایران کی جنگ میں جس طرح سے الجھا اور پھنسا اور دھسا، اس نے مستقبل کو واضح کر دیا ہے۔ اب ایران کی لڑائی اکیلے ایران نے نہیں لڑی، اس میں بھی چائنا اور رشیا کا بڑا رول تھا۔ ایسے ہی رشیا کی لڑائی اکیلا رشیا نہیں لڑ رہا ہے، اس میں ایران کا، شمالی کوریا کا، چائنا کا بڑا رول ہے۔ تو یوں دنیا تیزی سے بدل رہی ہے اور شمالی کوریا اپنے انداز سے روس کو مدد دے رہا ہے، ایران شاید ڈرونز کی شکل میں مدد دے رہا ہے، اور چائنا مالی طور پر اور اسلحے کے طور پر، فوجوں کے طور پر مدد دے رہا ہے۔ امریکی فوجی ادارہ ہے سینٹ کام۔ سینٹ کام جو ایران کے خلاف جنگ کی تمام تر ذمہ داریاں سنبھالتا ہے، مشرق وسطیٰ میں فوجیوں کی ڈپلائمنٹ، آپریشن اور باقی معاملات کو دیکھتا ہے۔ سینٹ کام کا جو چیف ہے، اس فوجی ادارے کا جو جنرل چیف ہے جس کا نام براڈ کوپر ہے، اس نے دورہ کیا ہے کئی ملکوں کا، اور اس دورے میں کئی اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں، پس پردہ بہت سی چیزیں طے ہوئی ہیں۔ چنانچہ خبر میرے سامنے موجود ہے، باقاعدہ آفیشیلی سینٹ کام نے یہ خبر جاری کی ہے کہ براڈ کوپر نے دورہ کیا ہے اردن کا، وہاں فوجی قیادت تبدیل ہوئی ہے، اس تقریب میں شرکت کی۔ پھر اسرائیل کا دورہ کیا ہے، اسرائیل کا دورے میں جو امریکی فوجی جنرل تھا، اس نے وہاں فوجی قیادت سے ملاقاتیں کی ہیں، خفیہ میٹنگز ہوئی ہیں، نیتن یاہو سے ملاقات ہوئی ہے، مستقبل کے حوالے سے مختلف طرح کے آپشنز اور مختلف طرح کی چیزوں پر غور ہوا ہے۔ پھر اسی طرح سے عراق کا دورہ کیا، عراق میں امریکی فوجی حکام سے ملاقاتیں کی، پھر بحرین میں امریکی فوجی حکام سے ملاقاتیں ہوئیں، اور پھر امارات کا دورہ کیا، وہاں بھی امریکی فوجی حکام سے ملاقاتیں ہوئیں، پھر سعودی عرب کا دورہ کیا، وہاں بھی امریکی فوجی قیادت سے اور دیگر عسکری ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ یہ امریکی فوجی چیف براڈ کوپر کے حوالے سے یہ سٹیٹمنٹ جاری ہوئی ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں امریکہ کی 50,000 فوجیں موجود ہیں، اور امریکہ مشرق وسطیٰ میں سیکیورٹی اور امن اور استحکام کے لیے کام کر رہا ہے، اور ایران کے خطرات سے بچنے کے لیے، نمٹنے کے لیے نئے اقدامات شروع کر دیے گئے ہیں۔ اسی طرح سے اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ امریکی فوجی جنرل براڈ کوپر نے ابراہم لنکن جو امریکہ کا باہری بیڑا تھا، اس کا بھی دورہ کیا، اور وہاں فوجیوں سے ملاقاتیں کی ہیں، اور جنگ کے حوالے سے جو کام ہوئے ہیں یا جو کام ہونے ہیں اس حوالے سے بھی معاملات طے ہوئے ہیں۔ یہ امریکی فوجی ادارے سینٹ کام کی رپورٹ ہے۔ لیکن ایک تازہ خبر یہ بھی ہے کہ سینٹ کام نے جو نقشہ جاری کیا، اس میں غزہ، فلسطین، ویسٹ بینک کو نکال دیا گیا، یعنی امریکہ کی فوج کی طرف سے، جو امریکہ، آپ کو پتا ہے جو امریکہ کی پوری فوج ہے وہ ہر جگہ پر جا کر نہیں لڑتی ہے۔ امریکہ کی فوج کو مختلف ناموں میں اور مختلف ممالک کے لحاظ سے تقسیم کیا گیا ہے۔ جو دنیا کا سینٹر ہے، یعنی جو سینٹرل کمانڈ ہے، وہ میڈل ایسٹ اور باقی آس پاس کے ریجن کے لیے سینٹرل کمانڈ بنائی گئی ہے۔ اسی طرح سے امریکہ کی ایشیا پیسیفک کے لیے، یعنی جاپان، جنوبی کوریا، شمالی کوریا، چائنا، رشیا وغیرہ کی طرف جو امریکہ کی فوج کام کرتی ہے اسے ایسٹرن مشرقی یونٹ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے جو ویسٹ میں، یعنی کہ مغرب، یورپین ممالک اور باقی جگہوں میں جو کام کرتی ہے اس کا اور نام ہے۔ تو یوں یہ جو فوجی ادارہ ہے سینٹ کام، اس نے جو نقشہ جاری کیا اس میں غزہ کا نقشہ نکال دیا اور فلسطین کا نقشہ نکال دیا، جس سے کیا بات معلوم ہوتی ہے کہ امریکی فوجی ادارے بھی اسرائیل کے ساتھ مل کر وہی کام کر رہے ہیں جو اسرائیل کر رہا ہے۔ بہرحال میں آپ کو ایک اور خبر بتاؤں گا، آج کی بڑی خبر اس وقت میرے سامنے موجود ہے، سب سے اہم خبر کہ ابراہم لنکن، امریکی باہری بیڑا جو ایران کی جنگ لڑنے آیا تھا، جس کا مقصد تھا ایران کے ساحل سمندر کے علاقوں پر قبضہ کرنا،
اور ایران میں امریکی فوجیوں کو اتارنا اور ایران کو فتح کرنا۔ یہ ابراہم لنکن امریکی بحری بیڑا واپس روانہ ہو چکا ہے۔ کیوں روانہ ہوا؟ کیونکہ اس بحری بیڑے پر آنے والے جو فوجی تھے وہ ایران کو تو فتح نہ کر سکے لیکن خود اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال چکے ہیں۔ امریکی میڈیا امریکی میڈیا ہے CNN، اس پر ایک امریکی فوجی کی بیوی نے انٹرویو میں بات کہی ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ جھوٹ بول رہا ہے اور امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسیٹ بھی جھوٹ بول رہا ہے۔ ابراہم لنکن میں فوجیوں کے ساتھ کیا سلوک ہوا، بالخصوص میرے شوہر کے ساتھ کیا ہوا، وہ سب چیزیں میرے موبائل فون میں موجود ہیں، لیکن دنیا کو، میڈیا کو درست نہیں بتایا جا رہا ہے۔ اور ابراہم لنکن میں جو امریکی فوجی تھے ان کا دماغ خراب ہو گیا، ان کی حالت خراب ہو گئی، ان کو کھانا نہیں مل رہا تھا، ان کی صورتحال بگڑی ہوئی تھی، اور جو کچھ ہوا اس کی ذمہ داری ٹرمپ کو قبول کرنا ہوگی، جو اپنی فوج کی حفاظت نہیں کر سکا، اور جو امریکی وزیر جنگ ہے وہ بھی ذمہ دار ہے۔ اگر یہ لوگ باز نہیں آئیں گے تو مجھے پھر چہرے کے ساتھ سامنے آ کر حقائق بتانا ہوں گے، لیکن میں صرف اپنے شوہر کے فوجی کیڈر کا خیال کر رہی ہوں۔ یہ امریکی بحری بیڑے ابراہم لنکن میں فوج کے ساتھ آنے والے ایک فوجی کی بیوی کا CNN نے آج انٹرویو نشر کیا ہے۔ ناظرین کرام، کہا جاتا ہے کہ امریکہ کا جو بحری بیڑا ابراہم لنکن تھا یہ ایران تو آیا لیکن ایران میں اسے بہت نقصان اٹھانا پڑا۔ ایک تو ایران نے جو اسٹریٹجی اپنائی کہ اس بحری بیڑے کو کسی بھی ساحل سمندر کی زمین کے ساتھ لگنے نہیں دیا گیا۔ یہ بحری بیڑا سمندر میں تیرتا رہا لیکن یہ بحری بیڑا نہ تو کسی امریکی پورٹ کے ساتھ لگ سکا، نہ ہی زمین میں اتر کر امریکی فوجی آرام کر سکے۔ دوسرا، اس بحری بیڑے کے اوپر ایران نے مختلف طرح کے حملے بھی کیے تھے، اور وہ حملوں میں کیا نقصان ہوا، کیا کچھ ہوا، وہ چیزیں نہیں بتائی گئیں۔ اور تیسرا، اس بحری بیڑے میں کام کرنے والے جو 5000 امریکی فوجی تھے وہ دماغی طور پر اتنے پاگل ہو گئے کہ انہوں نے خودکشیوں کی بھی کوششیں کی ہیں۔ بہرحال اب یہ بحری بیڑا امریکہ سے، ایران سے واپس بلا لیا گیا ہے، اس کی جگہ پر کوئی نیا بحری بیڑا بھیجا جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ جس بحری بیڑے کو ایران فتح کرنے کے لیے بھیجا گیا وہ بحری بیڑا ناکام واپس کیوں لوٹا ہے؟ کیا یہ امریکہ کا نقصان نہیں ہے؟ ایک بحری بیڑے پر روزانہ $100 ملین سے زائد کی رقم خرچ ہوتی ہے، تو 260 دن تک امریکہ نے بحری بیڑا سمندر میں رکھا ایران کو فتح کرنے کے لیے۔ بہرحال میں آپ کو ایک اور خبر بتاؤں گا جو کہ آج کی بڑی خبر ہے۔ ابراہیم عزیزی جو ایران کی پارلیمنٹ کے رکن بھی ہیں اور سینئر ایرانی آفیشل ہیں، انہوں نے اپنے آفیشیل ایکس اکاؤنٹ پر ایک خطرناک پیغام جاری کیا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ، تم ایران کو بار بار دھمکیاں دے رہے ہو کہ آبنائے ہرمز چھین لے گا امریکہ، اور آبنائے ہرمز کو امریکہ کی زمین اور علاقہ بنا دیا جائے گا۔ ٹرمپ، تم آبنائے ہرمز پر ایران کو دھمکیاں دینا چھوڑو، تم بس اپنی سیکیورٹی کی فکر کرو، کہیں دوبارہ تمہیں فوڈ ٹرک میں چھپ کر جان بچانے کی نوبت پیش نہ آ جائے۔ یہ ایک طرح سے امریکی صدر ٹرمپ کو وارننگ بھی ہے اور ان کا طنز اور مذاق بھی اڑایا گیا کہ امریکی صدر ٹرمپ، تم اپنے آپ کو بہادر سمجھتے ہو اور دھمکیاں لگاتے ہو ایران کو اور آبنائے ہرمز چھیننے کی بات کرتے ہو، لیکن تمہارے لیے پیغام یہ ہے کہ تم اپنی سیکیورٹی کی فکر کیا کرو، اور تم کیٹرنگ ٹرک میں، فوڈ والے ٹرک میں چھپ کر اپنے آپ کو بچاتے ہو، اس طرح کی کہیں نوبت تمہیں دوبارہ پیش نہ آ جائے۔ تو یہ طنز بھی ہے اور ایک طرح سے وارننگ بھی ہے۔ یہاں پر ایک اور خبر بھی آپ ذرا اس کے ساتھ دیکھ لیں۔ واشنگٹن پوسٹ، امریکی میڈیا ہے واشنگٹن پوسٹ، اس نے آج اپنی رپورٹ میں لکھا کہ ٹرمپ اتنا لالچی نکلا کہ اس نے اپنی جان بچانے کے لیے خود کو فوڈ والے ٹرک میں، کیٹرنگ ٹرک میں چھپا کر ایک جہاز سے دوسرے جہاز میں چھپنے یا اس کو بدلنے کے لیے اپنے آپ کو بچایا، لیکن جو امریکی صحافی تھے اور باقی لوگ تھے ان کو اسی جہاز میں بیٹھنے پر، سفر کرنے پر مجبور کیا جس جہاز کے بارے میں خطرہ تھا کہ ایران اسے اڑا سکتا ہے یا اسے ٹارگٹ کر سکتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا غلط کام تھا، خود غرضی تھی، لالچ تھا یہ ٹرمپ کا کہ اس نے اپنی جان بچانے کے لیے خود کو ایک جہاز سے دوسرے جہاز میں شفٹ کر لیا، لیکن امریکی صحافیوں کو اس بارے میں اندازہ بھی ہونے نہیں دیا گیا۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ آپ کو پتہ ہے ترکی میں جو امریکی صدر ٹرمپ 7 اور 8 جولائی کو گیا تھا، تو 8 جولائی کو وہاں سے جب واپس آنا تھا انقرہ سے، ترکی سے ٹرمپ کو، تو اس وقت ایک تھریٹ جاری ہوا کہ ٹرمپ کے جہاز کو ایران شولڈر میزائلوں سے اڑا سکتا ہے۔ تو امریکی صدر ٹرمپ کو سیکرٹ سروس نے، جو ان کا آفیشیل جہاز تھا جس میں وہ آ رہے تھے، تو اس جہاز سے اتار کر کیٹرنگ ٹرک میں چھپایا اور وہاں سے پھر ان کو دوسرے سیکرٹ جہاز میں چھپا کر ان کو برطانیہ منتقل کیا گیا۔ تو اس واقعے کی طرف واشنگٹن پوسٹ نے اشارہ کیا ہے کہ سب امریکی صحافی اور باقی لوگ وہ ٹرمپ کے اسی جہاز میں تھے جس کے بارے میں خطرہ تھا کہ ایران اس کو مارے گا، اور ٹرمپ خود بھاگ گیا وہاں سے۔ یہ بہت بڑا غلط کام کیا ہے۔ یہاں پر ایک اور خبر ہے، ایران کا ایک جنرل ہے، پاسداران فوج کا ترجمان محمد رضا نقوی، اس نے بیان میں کہا ہے کہ ایران امریکہ سے فتح تو حاصل کر چکا ہے، صرف فتح کافی نہیں ہے ایران کے لیے، اصل جو معاملہ ہے وہ ایران کے سپریم لیڈر علی خامنائی کا بدلہ لینا ہے،
کیونکہ امریکہ نے انہیں مارا تھا۔ اس وجہ سے بسیج فورس کو بیرون ملک سرگرمیاں بڑھانے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ابراہیم عزیزی نے بھی ٹرمپ کو دھمکی دی اور یہاں ایرانی فوجی جنرل بھی اسی طرح کی دھمکی میں گفتگو کر رہا ہے کہ خامنئی کا بدلہ لیا جائے گا، فتح کافی نہیں ہے، ابھی تو بہت کچھ ہونا باقی ہے۔ کیا کچھ نیا ہونے جا رہا ہے، اس حوالے سے ایرانی میڈیا پر مختلف طرح کی کیا سرائیاں کی جا رہی ہیں۔ بہرحال ایک اور بڑی خبر جو آج کی انتہائی اہم اور بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ ایران کے اندر 3 اہم اعلیٰ عہدیداروں کی ملاقات ہوئی ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی، ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر کالیباف کی، ایران کی عدلیہ کے سربراہ محسن ایجی کی۔ تہران ٹائمز نے باقاعدہ یہ فوٹیجز اور رپورٹ جاری کی ہے کہ یہ ملاقات ایران اور امریکہ کے مذاکرات کے حوالے سے اور جنگ کے حوالے سے اور مستقبل کے حوالے سے مختلف ایشوز پر معاملات پر بات ہوئی ہے، اور سپریم لیڈر علی خامنئی کے جو بیٹے ہیں مجتبیٰ خامنئی، ان کے ساتھ بھی اس سارے معاملے میں مشاورت ہوتی ہے۔ تو اور یہ بھی کہا جا رہا ہے ایران کی طرف سے کہ امریکہ نے ثالثوں کے ذریعے سے مختلف طرح کے پیغامات بھیجے ہیں اور امریکہ ایران سے ڈیل کرنا چاہتا ہے، لیکن ایران کی شرائط واضح ہیں، جب تک امریکہ ایران کی شرائط نہیں مانے گا کوئی صلح یا کوئی معاملات آگے نہیں بڑھیں گے۔ اس کے علاوہ آج کی ایک اور بڑی خبر اس وقت میرے سامنے موجود ہے اور وہ ایران کے 3 پائلٹس کے حوالے سے ہے۔ آپ کو پتہ ہے ایران کے جو 3 پائلٹس ہیں وہ لاپتہ ہیں۔ ایران کا دعویٰ ہے کہ وہ قطر نے قید کر رکھے ہیں اور قطر کہتا ہے کہ وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ 4 پائلٹس تھے جو 2 MiG-24 جہازوں میں غالباً 2 مارچ کو وہ ایران سے جہاز لے کر اڑتے ہیں اور قطر جاتے ہیں امریکی اڈے العدید ایئر بیس پر بمباری کرنے۔ لو پرواز پر یہ جہاز اڑ رہے تھے اور اسی طرح سے GPS سسٹم بھی بند کیا ہوا تھا، اور صرف دیگر ٹریننگ یا دیگر میپ کی مدد سے یہ جہاز وہاں پہنچے اور وہاں جا کر انہوں نے بمباری کی، جیسا کہ ایرانی میڈیا کہتا ہے، ایرانی آفیشل کہتے ہیں۔ بہرحال یہ جہاز وہاں سے واپس آ رہے تھے کہ ان کو مارا گیا، ٹارگٹ کیا گیا، جن میں سے ایک پائلٹ تو موقع پر مر گیا اور باقی 3 پائلٹ زخمی ہوئے جن کو بچایا گیا یا انہیں گرفتار کیا گیا۔ کل یہ خبر چھپی تھی اور یہ اطلاعات آئی تھیں کہ یہ جو 3 ایرانی پائلٹس ہیں یہ قطر نے قیدی بنا رکھے ہیں، لیکن اب قطر کا آفیشیل موقف آیا ہے کہ ہمارے پاس ایرانی پائلٹ نہیں ہے اور نہ ہی ہماری قید میں ہے، یہ ایران کا بے بنیاد دعویٰ ہے۔ تو آج ابھی تھوڑی دیر پہلے بیان آیا ہے ایرانی فوج کا، پاسداران انقلاب کا، کہ قطر نے ایران کی تحقیقات کرنے والی کمیٹی کو آنے کی اجازت نہیں دی، کیونکہ ایران کی تحقیقاتی کمیٹی قطر آنا چاہتی ہے، وہاں جا کر معاملے کا خود جائزہ لینا چاہتی ہے اور وہ اپنے پائلٹس کی سرچ یا پائلٹس کے حوالے سے انویسٹیگیشن کرنا چاہتی ہے، تو قطر ان کو آنے کیوں نہیں دے رہا ہے۔ اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو 3 ایرانی پائلٹس ہیں یہ ممکنہ طور پر یہ امریکہ نے قیدی بنا رکھے ہیں، یہ ممکنہ طور پر ان تینوں پائلٹس کو امریکہ کے حوالے کر دیا گیا ہے اور یہ پائلٹس امریکہ میں پہنچائے گئے ہیں یا امریکہ میں موجود ہیں۔ وہاں کیوں ان کو لے کر گیا گیا ہے؟ کیونکہ امریکہ ایران کے اندرونی رازوں کو اور اندرونی چیزوں کو ان پائلٹس کی مدد سے دیکھنا چاہتا ہے، حاصل کرنا چاہتا ہے۔ یا بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ امریکی فوجی اڈے میں ہی امریکی فوجیوں کے پاس قید ہیں، وہی ان کی انویسٹیگیشن چل رہی ہے، لیکن قطر اس سارے معاملے کو ڈینائی کر رہا ہے۔ ایک اور بڑی خبر آپ کو بتائیں گے، امریکی صدر ٹرمپ کی صحت کے حوالے سے تشویشناک رپورٹ معاریف پر نشر ہوتی ہے، اسرائیلی میڈیا ہے۔ معاریف نے بتایا کہ ایک مشہور ڈاکٹر ہے جوناتھن رینر، اس نے ایک انکشاف کیا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ مختلف تقریبوں میں جاگتے نہیں رہ سکتے ہیں، جب وہ جاگنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو نیند آ جاتی ہے۔ تو یہ ٹرمپ کی بڑھتی عمر کے ساتھ صحت کی تشویشناکی کو ظاہر کر رہی ہے۔ دوسری طرف ایک اور خبر یہ ہے فائنینشیل ٹائمز کی، یہ امریکی میڈیا ہے فائنینشیل ٹائمز، اس نے لکھا کہ ٹرمپ کا دور انتہائی بدتر دور رہا ہے۔ ٹرمپ کے دور میں اتنے حالات خراب ہوئے ہیں جتنے اس سے پہلے نہیں ہوئے تھے۔ امریکی ووٹرز جنہوں نے ٹرمپ کو ووٹ دیے وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ سے امریکہ کو جان چھڑانی چاہیے۔ ٹرمپ نے امریکہ کو دلدل میں دھکیل دیا ہے، صورتحال بہت زیادہ پریشان کر دی ہے۔